इंसान अपने आप में बहुत बहादुर होता है, लेकिन कुछ चीजें एक बहादुर इंसान को भी चौंका के रख देती हैं। रात के सन्नाटे में एक सनसनी, पानी की गिरती हुई एक बूंद की आवाज, अचानक आपके पीछे किसी के खड़े होने या गुजरने का एहसास, और हवाबंद कमरे में किसी एक चीज की हरकत। ये वो बातें हैं जो सबके साथ कभी न कभी रूनुमा हो ही जाती हैं। आईना तो हम सब लोग देखते हैं, मगर कितनी देर? 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट? कभी आधा घंटा लगातार आईने के सामने खड़े होकर देखें, आप समझ जाएंगे कि खौफ से आगे क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स, आज का जो हमारा एपिसोड है बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है। मैं यासिर शाह होस्ट की टीम से आपके साथ मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सर मोहम्मद इमरान नूर साहब। बेसिकली मेरी जो टीम है वो इस टाइम हमारे साथ मौजूद नहीं है। मैं सर का इंटरव्यू लेने आया हूँ। सर से मेरी काफ़ी मुलाकात, काफ़ी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं पहले भी, तो आई फाउंड यू वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन बेसिकली। सो उनकी काफ़ी डाइवर्स स्टडी है हमारी फील्ड के बारे में, लाइक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एंटिटीज़, इनके बारे में इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें आपको थोड़ा सा ब्रीफ देता चलूँ सर इमरान के बारे में। इनका यूट्यूब चैनल भी है, रैशनल स्केप्टिसिज्म, तो उसका लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप जाकर के चैनल भी रिव्यू लें, इनको सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोस को देखें, इनको लाइक करें, इनको आगे शेयर करें। और अब चलते हैं अब हमारे एपिसोड की तरफ। तो हम सर से पूछते हैं कि इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमारी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और एंटिटीज़ के बारे में। जी सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। आपका चैनल बड़ा अच्छा चैनल है और माशाल्लाह यू डूइंग वेरी वेल। और आपकी जो जिस तरीके से आप पब्लिक को एंटरटेन कर रहे हैं, तो इट्स क्वाइट गुड एफर्ट एनीवे। आपने मुझसे पूछा एंटिटीज या इनह्यूमन एंटिटीज, या उनको सेलेस्टियल बीइंग भी कहा जाता है, उनको जिन्नात भी कहा जाता है, डीमंस भी उनके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, उनके लिए शैडम भी एक वर्ड इस्तेमाल होता है यहूदियत में। ज्यूज स्क्रिप्चर जो है उनके रिलीजियस बुक्स, बेसिकली ये काफ़ी वाइड स्टडी है। इसको एग्जॉर्सिज्म कहा जाता है, जिसमें जिन्नात कैसे हैं, वो किस तरीके से इंसानी जिंदगियों में या मुआशरे में अपना रोल अदा करते हैं। क्योंकि जितने भी इब्राहिमिक रिलीजन हैं, 3 जो मेन इब्राहिमिक रिलीजन इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम, इनके तीनों की जो मेन बुक्स हैं, तोरा जो कि यहूदियों की बुक है जिसको तौरात भी कहते हैं, फिर बाइबल है और कुरान के अंदर जिन्नात का जिक्र मिलता है। इनको डिफरेंट नामों से जाना जाता है, लेकिन इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। साइंटिफिक चेंजेस और साइंटिफिक रिसर्च के बाद अब दुनिया में काफ़ी हद तक लोग जो हैं इनविजिबल ये जो एंटिटीज़ हैं इनको रिकॉग्नाइज कर या इनको रिजेक्ट किया जा रहा है, इस आइडिया को रिजेक्ट किया जा रहा है। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि एंशिएंट लोगों ने या पुराने लोगों ने इन सिंपल वर्ड्स इन चीज़ों को परसीव किया, जिस चीज़ की उनको समझ नहीं आई उन्होंने इसको एसोसिएट किया एक ऐसी मखलूक के साथ जो कि नज़र नहीं आती, और अपने इमेजिनेटिवली तसव्वुराती तौर पर उनकी शक्लें बनाई। और कुछ मज़ाहब ने या कुछ कम्युनिटीज़ ने उनको खुदाओं का नाम दिया, जिनको पेगन भी कहा जाता है। ये बुतों का तस्वर भी पेगनिज्म से आया। तो इसकी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है।
دنیا کی پرانی جتنی بھی سیولائزیشنز ہیں اس میں سومیرین سیولائزیشن ہے، اس میں کرسچینٹی ہے، اس میں ایجپشین جو گرافک جو اسکرپچر ملتا ہے یا رائٹنگ ملتی ہے اس میں بھی کافی ٹریسز ملتے ہیں۔ اب فرق اتنا صرف یہ آیا ہے کہ موجودہ دور میں انہی جنات کو ایلینز کے نام سے پہچانا جانے لگا ہے۔ بہت ساری ریسرچ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، اس کے اوپر ریٹن لٹریچر بھی موجود ہے کہ ایلینز کے متعلق میرے اپنے چینل پہ ایک ویڈیو ہے دا مسنگ پارٹس آف ہیومن ہسٹری، اس میں نے کافی ایکسپلین کیا۔ جیسے ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر جو پیرامڈز بنے ہوئے ہیں جن کو اہرام مصر کہا جاتا ہے، اسی طرح ڈفرنٹ دنیا کے ریجنز میں اسی طرح کی آپ کو امارات ملیں گی، کچھ ایسی چیزیں جو ابھی سائنس بھی اس کے متعلق کچھ کہنے کی اہل نہیں ہے کہ یہ کیسے بنائی گی، کس نے بنائی اور کیوں بنائی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر ان کو غور سے دیکھا جائے تو یہ ایک کائنڈ آف ایمپیریکل ایویڈنس ہے، یہ خود اپنے اندر ایک ثبوت ہے کہ کچھ ایسے قومیں یا کچھ ایسی اینٹیز اس دنیا پہ رہ چکی ہیں جنہوں نے اس طرح کی چیزوں کو بلڈ کیا فار دیئر اون پرپز۔ کیونکہ اگر آپ ایجپٹ میں دیکھیں، مصر کے اندر جو ایک پتھر کا جو سائز اور اس کا جو ویٹ ہے وہ کئی ٹنز میں ہے۔ ایجپشین پیرامڈز اور ایجپشین پیرامڈ کے اندر جو بہت بڑے بڑے سٹرکچرز بنائے گئے ہیں آج تک سائنس ڈسکور نہیں کر سکی، یا آرکیولوجسٹ جو ہیں جو کہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس چیز کو ڈی سائفر یا ڈی کوڈ کیا جائے کہ ان کے پاس کون سے ٹولز تھے جو انہوں نے یوز کیے ٹو بلڈ دیز میسو میگالیتھک سٹرکچرز۔ تو ابھی تک اس کے متعلق صرف ایک ہیپوتھیسز اور قیاس رائے ہیں، کوئی منطقی نتیجے تک ابھی نہیں وہ پہنچ سکے۔ مایان پیرامڈز ہیں، اس کے علاوہ نازکا لائنز ہیں بہت بڑی بڑی پیروں کے اندر۔ سومیرین سیولائزیشن، آپ عراق کے اندر میسوپوٹیمین کئی ایسی سیولائزیشن ہیں جس کے ٹریسز ایسے ملتے ہیں کہ they were very civilized and very organized that time۔ پومپے کے دور میں، جب پومپے کی ایک اٹلی کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پہ لوگ بریڈ ہیں ابھی بھی، ایک آتش فشاں پھٹنے کی بنا پر وہ شہر پورے کا پورا جو ہے وہ اس کے نیچے چلا گیا، وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اب آتا ہوں میں جنات کی طرف۔ جنات کا تصور جو ہے یا جنات کا جو وجود ہے وہ اکارڈنگ ٹو ریلیجن از اے پارٹ آف آور بلیف۔ ہم مانتے ہیں کیونکہ ایوری بڈی ہو ہیز اے لائک اینی کائنڈ آف ریلیجیس بلیف، وہ کرسچین ہے، جیو ہے یا مسلم ہے، ایون ہندوازم کے اندر بھی ایسی اینٹیز کو جانا جاتا ہے۔ اگر سائنٹیفکلی اس کا کوئی پروف ہم ڈھونڈیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں یا پائی جاتی ہیں جس کی کوئی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ ابھی امریکہ کے اندر کراپ سرکلز ہیں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اسکرین پہ بھی، یہ کراپ سرکل جو ہے یہ سٹل ایک مسٹری ہے۔ لوگ اس کو، پھر میں عرض کروں گا کہ یہ ایسوسیٹ کرنے لگے ہیں ایلینز کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے جن کو پہلے جنات کہا جاتا رہا ہے اب وہ ایلینز کہے جا رہے ہیں، اور ان کی انوالومنٹ جو ہے وہ کیسے ہے اس کے اوپر کافی ڈاکومنٹریز بھی ہیں۔ اسپیس شٹلز دیکھی گئی ہیں امریکہ کے اندر، وہاں کا ایک ڈسٹرکٹ 19 ہے آئی تھنک، وہ بڑا سسپیشیس ہے اس معاملے میں، وہاں پہ کافی لٹریچر اور ویڈیو بھی ہے، کچھ کانسپریسی تھیریز بھی ہے اس کے ساتھ، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے وٹنس کیا ہے ایسی اینٹیز کو۔ اب یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر ہم ریلیجیس اسکرپچر کو دیکھیں تو جنات کے متعلق صرف جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فائدہ بھی پہنچاتے ہیں، نقصان بھی پہنچاتے ہیں، وہ مسلمان بھی ہیں، وہ کفار بھی ہیں، وہ نان بلیور بھی ہیں۔
تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور انرجی فارم کی کوئی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ڈفرنٹ مخلوق یا بہت ساری کریشن ہے خدا کی. آپ جانور دیکھیں, ڈفرنٹ قسم کے جانور ہیں. ڈفرنٹ قسم کے جانوروں کا کچھ یونی سیلولر آرگزمز ہیں جو کہ سمندر کی تہوں کے اندر بھی رہنے والے کچھ جانور ہیں. ان کی ڈفرنٹ انوائرمنٹ ہے, ڈفرنٹ ایکو سسٹم ہے. اسی طرح جنات بھی ہو سکتا ہے کہ سائنس نے ابھی تک ان کو ڈسکور نہ کیا ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی انرجی فارم میں ہو. یہ چیز پہلے بھی ڈسکس کی گئی ہے کئی پلیٹ فارم کے اوپر کہ ہو سکتا ہے ہم بینگ اے ہیومن, ہم جس اس پلانٹ کے اوپر رہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کسی اور دوسرے پلانٹ میں یا اس گلیکسی کے اندر یا آؤٹ آف دس گلیکسی کچھ ایسی مخلوقیں بھی ہوں جو ڈفرنٹ انرجی فارم میں ہوں, اور یا پھر وہ ہم سے بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہوں, اس لیے ان کے نزدیک ہم جو ہے ابھی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی انٹریکشن نہیں بنا پا رہے. کئی حدیث میں بھی ایسا ملتا ہے اور کئی روایات میں بھی ملتا ہے کہ کیونکہ قرآن میں رب العالمین کا ورڈ بھی مینشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی عالمین کا مال پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے. تو یہ عالمین کا جو ورڈ ہے, یہ جو ملٹیپل جہان ہے, ہو سکتا ہے کہ انہی ایک جہانوں میں جنات بھی اس ایک مخلوق اور اس جہان کا حصہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ مچھلی والا واقعہ کافی لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ اس مچھلی نے آ کر وہ سارا فوڈ کھا لیا, وہ جتنا بھی اکٹھا ہوا تھا, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک مخلوق کے لیے ایک دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ مچھلی جو سارا کھا گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو اس طرح کا نوالا روزانہ دیتے ہیں کھانے کے لیے. تو اور کئی ایسے جانور ہیں, اس حدیث میں ملتا ہے یا اس روایت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے کئی ایسے جانور ہیں جو کہ اسی طرح میری چراگاہوں میں پھر رہے ہیں. اور اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ بہت سارے ایسے جہان ہیں جن تک انسان کی ہیومن ایکسیس نہیں ہے. لیٹر آن نو بڈی نوز کہ کل کو جس طرح ہبل اوپر اسکوپ لگی ہوئی ہے, سیٹلائٹ جو ہے, وہ اس سے زیادہ کوئی نئی ٹیکنالوجی حاصل ہو اور ہم ان جہانوں تک ایکسیس کر لیں. جنات کا وجود جو فائدے اور نقصان کی حالت میں, اس کو اس انداز سے بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جراثیم ہے بیسیکلی. جیسے وائرس ہیں, کچھ بیکٹیریا فائدہ مند ہیں, کچھ نقصان والے ہیں. انسان کو جو میڈیسن دی جاتی ہے بیسیکلی اس میں بھی کئی قسم کے بیکٹیریاز ہوتے ہیں. اس میں کئی ایسے بیکٹیریاز ہیں جو انسان کے لیے, جیسے یوگرٹ کے اندر, دہی کے اندر جو بیکٹیریا ہے وہ انسان کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. اسی طرح کچھ وائرل میڈیسنز ہیں جو وائرس کو کے لیے اینٹی باڈیز پیدا کرنے کے لیے باڈی میں انجیکٹ کی جاتی ہیں. یہ کرونا وائرس کو ہی دیکھ لیں, اس کے امیونٹی سسٹم کو انہینس کرنے کے لیے جو میڈیسنز ہیں وہ بھی بیسیکلی انہی پہ بیسڈ ہیں. یہ بھی ایک ڈفرنٹ ڈائریکشن ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف جن. اب کیونکہ کارٹونز, موویز میں اور لٹریچر میں بہت ساری ایسی جو ڈرامائی اور کئی ایسی میتھیکل سٹوریز ہیں, جیسے گریک میتھولوجی ہے جس میں زوئس دیوتا کا تصور ہے, اس میں اگسٹس دیوتا ہے, وہ آپس میں لڑتے ہیں. اس کی وجہ سے کافی حد تک جو ہے یہ تصور جو ہے یہ کافی ڈسٹارٹیڈ ہو گیا. لیکن ابھی بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے اوپر تحقیق بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی وی آر لیونگ ان دا سائنٹیفک ایرا, ان دا ایج آف سائنس. اس میں ہم سائنٹیفک پروف مانگتے ہیں. ہو سکتا ہے فیوچر میں بہت سارے ایسے سائنٹیفک پروف انسان ڈھونڈ لے, ایسا ان تک کانٹیکٹ ہو جائے انسان کا کسی طریقے سے. جیسے قرب قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ جانور باتیں کرنے لگیں گے. میں بھی فیوچر میں ایسا ہو جائے کہ انسان ان کے گفتگو کے انداز کو اور اس کی لینگویج کو کسی طریقے سے ڈی سائفر یا ڈی کوڈ کرنے میں کامیاب ہو جائے. آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو انسان نے بہت ساری ایسی چیزیں تخلیق کی ہیں جن کو 100 سال پہلے, 200 سال پہلے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا.
دو سو سال پہلے یا 1000 سال پہلے اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ یہ میرے پاس ایک ڈیوائس ہے، اس سے میں دنیا کی دوسری نکڑ پہ اپنی پکچر بھی بھیج سکتا ہوں، ویڈیو بھی بھیج سکتا ہوں اور بات بھی کر سکتا ہوں، تو کوئی بھی آپ کی بات پہ اتفاق نہ کرتا، بلکہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے. تو یہی چیز اب بھی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی فورسز ہیں وہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہی تھیں اس دنیا کے اندر. الیکٹرو میگنیٹک ویوز، یہ گریویٹل فورس، اور اس کے علاوہ کئی ابھی تو انرجی کی کئی فارم آ گئی ہیں، بلیک ڈارک انرجی بھی آ گئی، یہ ڈسکور ہوئی ہیں، یہ اس یونیورس میں آلریڈی موجود تھی. انہی کو یوز کر کے انسان نے نئی چیزیں بنائی ہیں. بیسیکلی یہ ساری چیزیں دنیا پہ پہلے موجود تھی، ان کو ترتیب اس انداز سے دیا گیا ہے جس کو آج ہم کی بورڈز یا لائٹ یا ٹیلی فون یا ڈفرنٹ نام دیتے ہیں. گاڑیاں، یہ فیول آج بھی موجود تھا. آج سے 500 سال پہلے یا 1000 سال پہلے اگر کسی شخص کو کہا جاتا کہ زمین کے اندر سے ایک ایسا پانی ہے جس کو آگ لگ جاتی ہے تو کوئی اس کی بات نہ مانتا، لیکن آج ہم اس کو ڈیزل یا پیٹرول کے نام سے جانتے ہیں. تو جب کوئی چیز آپ کے علم میں داخل ہو جاتی ہے، وہ جاننے کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے، تو اس کی امپورٹنس کم ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے جنات یا یہ والی جو اینٹیز ہیں لیٹر آن یہ ہمارے جاننے کے نالج والے دائرے میں داخل ہوں اور انسان ان کو ریکگنائز کرنے لگے اور ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے لگے. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک دعوت الارض کا بھی ذکر ہے کہ ایک ایسا جانور نکلے گا جو کہ اڑتا بھی ہوگا اور وہ لوگوں کے ماتھوں کے اوپر، ان کے فور ہیڈ کے اوپر نشانیاں لگائے گا. اس طرح کی کئی روایات اور اس طرح کی کئی ایسی پریڈکشنز ملتی ہیں. پریڈکشن اٹ سیلف جو ہے ایک ہیومن فینومینا ہے کہ کیسے لوگ جو ہے وہ فیوچر دیکھ لیتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پریڈکشنز کی ہیں، ایون کہ وہ ریلیجیس بھی نہیں تھے. جیسے بہت سارے لوگوں نے پریڈکشنز بھی کی ہیں، جیسے نوسٹراڈیمس کی پیشن گوئیاں یا اس کی پریڈکشن بڑی فیمس ہیں. عنایت اللہ شاہ ولی، انہوں نے فیوچر کو دیکھا، انہوں نے پریڈکٹ کیا فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار. انہوں نے نظم کی شکل میں لکھی کافی چیزیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں جو کہ قیامت کے متعلق کافی چیزیں بتاتے ہیں. اسی طرح ہیبرو اسکرپچر میں، ایون ہندوازم کے اندر بھی کافی ایسی چیزیں آپ کو ملتی ہیں جو ان یوزول نیچر کی ہیں کہ ان لوگوں نے کیسے فیوچر کو دیکھا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان ابھی ان سے ناآشنا ہے، اور فیوچر میں ہوپ فلی انسان اسی طرح ترقی کرتا رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا، اور ہیومن ریس ول ایکسپلور دا نیو تھنگس. اینڈ جن اور یہ جو جنات ہیں دے کین بی اے پارٹ آف دوز نیو انوینشنز اور نیو ایکسپلوریشن. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جی سر، ایک اور بات ہے ویسے جو ہم آج کل ناؤ ڈیز سائنس کے نظریے سے دیکھا جائے، اگر ہم لوگ آج کل اپنے شوز میں آپ نے دیکھا ہوگا EMF میٹرز یوز کرتے ہیں. تو EMF میٹر سے بیسیکلی جو مقصد ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جو الیکٹرو میگنیٹک کی ویوز ہوتی ہیں ایسی لوکیشنز کے اوپر جہاں پہ کوئی سیو یا کوئی ایسی شکایت میں موجود ہوتی ہے، تو وہاں پہ ان کی جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. لائک سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ ان جگہوں پہ لائک جہاں پہ ہم وزٹ وغیرہ کریں اس ڈفرینٹ بیہیویئر وغیرہ آئے الیکٹرو میگنیٹک ویو، تو وہاں کچھ ان یوزل ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی ہیں. تو اس بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ Obviously, as I mentioned before کہ وہ کسی انرجی کی فارم میں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک فارم میں ہو سکتا ہے وہ لائٹ کی اس شیپ میں ہو جس کی رفتار بہت زیادہ ہے. اب کسی چیز کو ہولڈ کرنے کے لیے اس کا میٹر کا ہونا بہت ضروری، میٹر کو ہولڈ کرنے کے لیے میٹر کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسے میں میٹر کا ہوں اور میں نے اس پینسل کو پکڑ رکھا ہے، اگر کوئی ایسی بینگ، کوئی ایسی پرسنالٹی، اینٹی، کوئی مخلوق جو وہ ایسی انرجی کی فارم میں ہے جو کہ میٹر نہیں ہے، وہ روشنی کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ ہوا کی شکل میں ہو سکتا ہے، آگ کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ اس کو ہولڈ نہیں کر پائے گا. یا پانی کی شکل میں ہے تو اس کی ڈفرنٹ فارم ہو سکتی ہے. تو دیز آل تھنگز آر اسٹل مسٹریز، اور فیوچر میں شاید سائنس بھی ایک تو فردر اس کے اندر کوئی ایڈوانسمنٹ آئے اور اس کے ساتھ انٹریکٹ کر پائے اور نئی انرجی کی فارمز بھی ڈھونڈ سکتا ہے انسان. سر ایک اور بات ہے، یہ کرائسٹ ریلیجن میں ایک کنسیپٹ ہے
ڈیمنز اینڈ ایکسورسزم، اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ بیسیکلی یہ جو ہم بات ساری کر رہے ہیں جنات کے متعلق، اسی کو ایگزورسزم کہتے ہیں. اور یہ ڈیمنز یا ایول اسپرٹ کا جو کانسیپٹ ہے یہ کرسچینٹی کے اندر ہے کہ یہ لوگ جو ہے یا ایسے لوگ جو اینٹیز ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں اور وہ ہیومنز کے معاملات میں انٹروین بھی کرتی ہیں. اور جو ایول اسپرٹس ہیں دے سپورٹ دا ایول پیپل، ڈیمنز دے سپورٹ دیم. اس کو ہم پرانی زبان میں کالا جادو یا اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کافی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو بھی علاج کیا یا کیور کیا، دے ور ڈیمنائزڈ. تو آج اگر ہم سائنٹیفک یا میڈیکل سائنس کے تھرو کسی شخص کو ڈائگنوز کرتے ہیں تو اس کے اندر جو بیماری ہوتی ہے اس کو ہم کوئی نام دے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کی بیماری کو تشخیص کیا گیا، اس میں سے وٹ کا جو کیٹیگری ہے اس کو تو سائنس ڈسکور کرتی ہے، لیکن وائی کی کیٹیگری کا جو جواب ہے وہ سائنس کے پاس نہیں ہے. جیسے گریوٹی فورسز جو ہے، گریویٹیشنل فورسز، وہ ڈسکور کر لی گئی ہیں. وہ کیا ہیں یہ پتا ہے، وہ کیوں ہیں اس کا نہیں پتا. انسان زندہ ہے، وہ مرتا کیسے ہے یہ تو پتا چل سکتا ہے، لیکن وہ مر کے کہاں جاتا ہے، کیوں مرتا ہے، وہ ایکسپائر کیوں ہو جاتا ہے، اس کا پتا کوئی نہیں. بس اس کی وٹ کا تو جواب دیا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب دل کام کرنا چھوڑ گیا، دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، ہیومن سیلز ایکسپائر ہونے لگتے ہیں، اس کی ایک ایکسپینشن ہوتی ہے جس کو ہم بڑھاپا کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وٹ کے ڈسکورس میں آتی ہیں. وائی کا ڈسکورس جو ہے وہ آؤٹ آف کوشچن ہے. سائنس اس کا جواب نہیں دیتی اور نہ ہی یہ سائنس کی ڈومین ہے کہ وہ وائی کو ڈھونڈے. جی تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا آج. انشاءاللہ اسی طرح ہم آپ کے ساتھ میٹنگز وغیرہ چلتی رہیں گی ان فیوچر بھی. تو ویورز آپ سے گزارش ہے لائک کہ جو سر کا چینل ہے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا گیا ان کو بھی جا کے ریویو لیں چینل کا، ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ان کے چینل کو بھی شیئر کریں ساتھ ساتھ، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اگر آپ نے نہیں کیا ابھی تک تو. اور اپنے ہوسٹ یاسر شاہ کو اجازت دیں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.